अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फराह फारूक और प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे डॉक्टर फरूख सलीम और फवाद चौधरी। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में आने वाले हौलनाक जलजले के हवाले से, जिसकी शिद्दत थी 7.5। पाकिस्तानी तारीख का ये शदीद तरीन जलजला था, जिससे अब तक की इत्तलात के मुताबिक 283 अफराद जाँ बहक जबकि 1200 के करीब जख्मी हो गए हैं। फौरन बाद जलजले की इमदादी कार्रवाइयों का आगाज हो गया। इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए आर्मी चीफ पेशावर पहुंचे, जबकि मियां नवाज शरीफ ने अपना लंदन का दौरा मुख्तसर कर दिया है। इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने की हिदायत कर दी है। इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से क्या सूरत हाल है, आफ्टर शॉक्स के हवाले से बात करेंगे और जलजले के बाद मौजूदा सूरत हाल क्या बन रही है, किस तरह इससे निपटा जाएगा, इस बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। वेलकम बैक। और प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में आने वाले हौलनाक जलजले के हवाले से। शिद्दत थी इसकी 7.5 और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी तारीख का ये शदीद तरीन जलजला था। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 283 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, अब 1200 इस वक्त जख्मी हैं। यकीनी तौर पर जाँ बहक अफराद की तादाद में इजाफा होने का खदशा है। फरा अल्लाह करीम जलजले की जद में जितने भी लोग आए हैं पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, उन पे अपना करम करे। लेकिन मेरे दिल की बात यह है कि जलजले के नतीजे में जानें ज़ाया नहीं होती। जलजले जो हैं वो इंसानी जानें नहीं लेते। ये गवर्नेंस का इशू है रियली। ठीक, देखिए, ये जलजला तो कुदरत ने दिया, उसको ना हम रोक सकते हैं, ना उसकी अब तक कोई ऐसी टेक्निक है कि पेशीन गोई कर सकें। लेकिन लापरवाही से बनाई हुई जो ढांचे हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उससे इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया होती हैं। जो बिल्डिंग कोड्स के हम अमल दरामद नहीं करते, उनका निफाज नहीं करते, ये सारी बिल्डिंग कोड्स पाकिस्तान के कवानीन में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट उनके नतीजे से ये जानी ज़ाया होती हैं, लोग जख्मी होते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं। तो ये कह देना कि जलजले की वजह से इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, ये मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। जलजले कुदरत की देन है, लेकिन जो इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं वो गवर्नेंस की देन है या मिस गवर्नेंस की देन है। ठीक है, इंतजामी जो उमूर में कोताही हो रही है उसकी वजह से ये तमाम तरह हलाकतें सामने आती हैं। क्या कहेंगे फवाद साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर साहब ने, और यही वजह है कि मैं जब देखता हूं कि हमारे यहाँ जो शाम से जलजले या जब इस तरह की आफत आ जाती है तो हम लोग ये करते हैं, जिस तरह हमारे दोस्त अमार मसूद ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि हम हमेशा हादसों के मुंतजर होते हैं और ये भूल जाते हैं कि हादसे किसी के मुंतजर नहीं होते। और उसके बाद आप देखती हैं कि हमारे यहाँ हम बैठा लेते हैं मौलवी साहिबान को और बाकियों को, और वो हमें बताते हैं कि चूंकि हम बहुत बद किरदार हैं, चूंकि हमारी कौम जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो उस वजह से जलजले आ रहे हैं। और भाई बात यह है कि जो बाकी मुल्क हैं दुनिया में, जो लॉस वेगस है या जो हॉलैंड है और जो बाकी यूरोप के ममालिक हैं, वो कोई हमसे कोई ज्यादा पारसार नेक लोग नहीं है। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है कि बुनियादी मसला आपकी गवर्नेंस का है। आप लोगों के जो आप बिल्डिंग कोड्स मीट नहीं होते, आप लोग अपनी जो हमारी जो दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजीज हैं वो अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं करती, उनकी वजह से जानी नुकसान होता है। अभी तक कभी आप देखें 283 इस वक्त 3 फिगर्स हैं जो चल रही हैं। 283 एक फिगर चल रही है, एक 238 चल रही है, और जो पीटीवी कोट कर रहा है वो 178 के करीब जो है वो फिगर कोट कर रहा है। चतराल, शांगला, दीर, सवाबी, चारसद्दा, पेशावर वैली, ये वो सारे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा जो है वो इफेक्ट हुए हैं। केपीके में बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो है वो हलाकतें हुई हैं, उसके बाद फाटा में फॉलोड बाय। अब ये सारे वो इलाके हैं जहां पर आप कह लें कि गुर्बत है, जहां पर आपके जो आपकी टेक्निक्स है बिल्डिंग्स बनाने की वो पसमानदा है। और ये आप देखें फरा कि जो जलजलों की तारीख है, अगर आप उसको थोड़ी सी नजर डालनी चाहें, जो काफी दिलचस्प है कि पहला जलजला दुनिया में जो रिकॉर्ड हुआ बुनियादी तौर के ऊपर, जिसको जो चीन के जो बुनियादी तौर के ऊपर जो सिस्टमिक स्पेशलिस्ट हैं वो पहले थे जिन्होंने जलजले रिकॉर्ड करना शुरू किए। लिहाजा जो 3100 साल कबल आज से तकरीबन सबसे पहला जो है वो 3100 साल पहले चीन में जो जलजला आया था उसको रिकॉर्ड किया गया। अब तक जो सबसे बड़ा जलजला रिकॉर्ड किया गया है वो चिली में आया है। 9.6 रेक्टर स्केल उसकी जो थी वो उसकी शिद्दत थी। पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा जलजला कहा जा रहा है इसलिए कि जो पिछला जलजला था वो 7.5 था। इसके ऊपर 2 फिगर्स हैं, एक 7.7 हमारा जो महकमा मौसमियात कोट कर रहा है, लेकिन जो 7.7 अमेरिकन जियोग्राफिक जो है वो कोट कर रहा है।
اور جو ہمارا محکمہ موسمیات ہے وہ اس کو 8.1 کوٹ کر رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کل تک جو ہے وہ آپ کو ایک حتمی فگر مل پائے گی کہ 8.1 ہے یا 7.7 ہے، بٹ ان اینی کیس یہ جو ہے یہ سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا جو ہے وہ زلزلہ ہوگا۔ زلزلے آنے کی جو بنیادی وجہ ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ تحقیقات ہو چکی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ زمین جو ہے وہ بنیادی طور فواز صاحب، جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بھی تذکرہ کیا کہ کے پی کے جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، اور کچھ جگہوں کا جیسے ہم نام لے رہے ہیں چترال، شانگلہ، دیر، سوابی، تو چترال کی بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت مغفرت شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ضلع ناظم چترال۔ انتہائی افسوسناک صورتحال، بے حد شکریہ مغفرت شاہ صاحب، ایک تو پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے امدادی کارروائیوں کے لحاظ سے، اگر خصوصی طور پر ہم بات کریں؟ تھینک یو جی۔ ابھی تک 26 جو ریکارڈ کی گئی ہیں ڈیتھ ریکارڈ کی گئی ہیں، اسی طرح جو ہے نا 80+ جو ہے نا زخمی ہیں۔ چترال سرحد کا سب سے بڑا ضلع ہے اور اس کی آبادی تقریباً کوئی 34 وہ ہیں ویلیز ہیں، اس پہ مشتمل ہے۔ ابھی چترال شہر کے اندر، چترال شہر سے بندہ باہر نہیں نکل سکتے، سارے روڈ بند ہیں اور گھر کافی سارے کچے گھر، پکے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو انفارمیشن نہیں مل رہا ہے۔ ادھر میڈیا کا جو وہ تھا، وہ کافی سارے جو نا ٹیلی فون کے ٹاور جو نا وہ گرے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو ضلعی حکومت ہے وہ اکوپڈ ہے، آپ اتنی بڑی آفت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں آپ کی جو ضلعی حکومت ہے اس کے پاس وسائل ہیں اس سارے معاملے سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں جی، اس طرح ہے کہ جو ایگزسٹنگ ریسورس ہیں ابھی تک جو ہے نا ہمارا کنٹرول روم ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہیں، تمام ڈپارٹمنٹس کو اکٹھے کی ہیں، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایکسس ملے، لوگوں تک ایکسس ملے ہمیں۔ روڈ پہ جو ہے نا ابھی رات کو بھی جو ہے نا لوگ لگے ہیں، کام مشینری لگی ہے جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ مشینری ہے۔ اور چترال ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس کتنے وسائل ہو سکتے ہیں، کتنے جو ہے نا ان کی جو ہے نا کیپیسٹی ہو سکتی ہے، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پوری جو ہے نا کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارا واحد سے آ رہا ہے ہمارے ٹنل کے تھرو، ابھی وہ بھی بند ہے، پوری زمین وہ بند ہے، پوری دنیا کے ساتھ ہم بند ہیں۔ شاہ صاحب، آپ نے ہلاکتیں بتائیں، 26 ہلاکتیں، بڑی افسوسناک بات ہے۔ یہ بتائیے کہ وجوہات ان کے پیچھے کیا ہیں؟ ان کے مکان گر گئے تھے، ان کے دفتر گر گئے تھے، یا کچھ بچے اسکول میں تھے اور بلڈنگ گر گئی تھی؟ وجوہات کیا ہیں ان 26 ہلاکتوں کے پیچھے؟ دیکھیں، ایک چیز جو نا جو قدرتی آفتیں ہوں نا جی، جس طرح آپ ادھر فرمایا جا رہا تھا کہ قدرتی آفتیں تو وہ کسی کو بتا کے نہیں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیلاب ہیں، ان میں کلائمیٹک چینجز کا عنصر بھی ہوتا ہے۔ جو لاسٹ ٹائم ہم نے جولائی میں اب اس وجہ سیلاب سے ہی نہیں نکلے تھے ہم، سیلاب کی جو تباہ کاری ہے اس سے ہی نہیں نکلے تھے ہم کہ یہ جو آفت آ گئی ہے۔ ابھی زلزلہ جو ہے نا اس کے بارے میں شاید کوئی بتا سکتا ہے کہ زلزلہ آئے گا، وہ کب آئے گا، وہ کتنا آئے گا، تو اس کے لیے جو ہے نا لیکن شاہ صاحب، جو ڈاکٹر صاحب کا سوال یہ ہے کہ زیادہ ہلاکتیں بلڈنگز گرنے سے ہوئی ہیں؟ بالکل، بلڈنگ گرنے سے ہوئے، اور راستے میں جو ہے نا جاتے ہوئے جو ہے نا بچیوں کو جو سکول سے آ رہی تھی، واقعات اس طرح ہوئے کہ سکول سے بچیاں آ رہی تھی، ان کی بس آ رہی تھی، تو بس کو جو ہے نا اوپر سے جو پتھر آ کے لگا ہے۔ تو یہ پہاڑی علاقہ ہے، تو اس میں یہ چیزیں جو ہے نا تھینک یو، جب اس طرح زلزلے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، صحیح۔ اور یہ بتائیے گا مغفرت شاہ صاحب کہ نمٹنے کے لیے جو امدادی کارروائیوں کے لیے مشینری موجود ہے، یہ کافی ہے یا مزید ضرورت ہوگی؟ کیونکہ رابطہ راستے تو تمام بند ہیں۔ مشینری ادھر جو ہے نا نہ ہونے کے برابر ہے جی، نہ ہونے کے برابر ہے۔ مشینری ادھر نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم نے پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو ہے ہمیں بچائیں، ہمارے لوگوں کو بچائیں، اور کل ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں ہیلی دے دیں تاکہ ہم ان لوگوں کو، جو لوگ ادھر پھنسے ہیں، وہ ان لوگوں کو ایویکویٹ کریں، ادھر سے نکالیں، اور جن لوگوں کی علاج چترال کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں نہیں ہو سکتی ہے ان کو ہم پشاور تک کسی طرح لے جائیں، اور جہاں روڈ نکالنا جو کھولنا ہمارے لیے مشکل ہے، ادھر ہیلی کے سروس دیں، جہاں انجرڈ ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں یا شدید زخمی ہوئے ہیں ان کو ہم ادھر سے نکال کے کسی جو ہے نا ان کو فیسلٹیٹ کریں باہر لے جا کے۔ شاہ صاحب، آپ نے ہلاکتوں کا اور زخمیوں کا تو نمبر بتایا، بے گھر بھی ہوئے ہیں بہت سارے لوگ آپ کے علاقے میں؟ یہ جو ہے نا جی، ابھی جو گھنٹوں کے حساب سے یہ چیز چل رہی ہے، ابھی انگنت جو ہے نا لوگ ہیں جو کہ اپنے گھروں سے، چھتوں سے محروم ہو چکے ہیں اور کولیپس ہیں، گھروں کے گھر کولیپس ہیں۔ تو خیمے اور کمبل، کیونکہ اب سردی بھی ہے آپ کی طرف، تو ہمارے سے زیادہ سردی ہوگی، تو خیمے اور کمبل اور
خیمے اور کمبل جو ہے نا آج جن کا یہ واقعہ ہے اور دور دراز علاقوں ٹھیک تک ہے۔ پہنچانا یہ بڑا مشکل ہے، اور جہاں ایکسیس تھی ادھر تک ہم نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، صحیح۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے پورے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں اور جتنے سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہیں ان کو بلا کے جو ہے ہم نے کام شروع کی ہے، اپنے بساط کے مطابق شروع کی ہے۔ ٹھیک ہے، مغفرت شاہ صاحب بے حد شکریہ آپ کا۔ ضلع ناظم چترال ہمارے ساتھ موجود تھے فواد صاحب، اور ان کا بھی یہ کہنا کہ مشینری کافی نہیں ہے، انتظامات کافی نہیں ہے، وہی صورتحال دیکھیں یہ فرا بات ہی یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے آپ دیکھ لیں، اور وہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک لواری ٹنل ہی بند ہو گئی ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تمام راستے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چترال شہر سے بھی باہر جانے کا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہاں پہ ہلاکتیں تو اس کا مطلب ہے بڑھیں گی، اور جس طرح سے ایک ایسٹیمیٹ یہ سامنے آ رہا ہے کہ انفارچونیٹلی یہ ہلاکتیں 1000 کی تعداد سے بھی زیادہ کراس کر جائیں گی، اور جو شاہ صاحب نے باتیں کی ہیں ان سے بھی یہی لگ رہا ہے۔ اور انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو وسائل ہیں وہ ڈسٹرکٹ جو اب وہ کہہ رہے ہیں پشاور لے کے جائیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو لوکل ڈسٹرکٹس ہیں، چھوٹے ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ ہاسپٹل ہی نہیں ہے، وہاں پہ بیسک سہولتیں ہی نہیں ہیں، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے شروع میں ہی اشارہ کر دیا تھا۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، تو اب یہی جو جس طرف آپ نے اور فواد صاحب نے شروع میں اشارہ کیا تھا، تو اس سے نمٹنے کے لیے ابھی فی الحال فوری طور پر کیا صورتحال سے نمٹنے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک تو تاریخ سامنے رکھ لیں کہ 1900 سے لے کے سن 2000 تک 100 سال میں جتنے زلزلے آئے ہیں وہ 13 سال کے جو سیگمنٹ میں بناتے ہیں، اب زلزلوں کی فریکوینسی جو ہے، جو کثرت ہے وہ بڑی بڑھ گئی ہے۔ پہلے زلزلے اس کثرت سے، اس فریکوینسی سے نہیں آیا کرتے تھے، تو ہمیں زلزلے تو آنے ہی ہیں اس علاقے میں۔ تو 2005 کے زلزلے سے ڈاکٹر صاحب ہمیں سیکھ لینا چاہیے تھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، ابھی تک تو ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا۔ ابھی آپ بالاکوٹ سٹی میں چلے جائیں، جو نیو بالاکوٹ سٹی بنائی ہے حکومت نے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں بنا، وہاں ابھی وہ مویشی لے جاتے ہیں وہاں چرانے کے لیے، سب کچھ اولڈ بالاکوٹ سٹی میں ہو رہا ہے، اور ویسے ہی جیسے پہلے سٹرکچرز بنے ہوئے تھے دوبارہ سے ویسے ہی سٹرکچرز بننا شروع ہو گئے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر ایسا واقعہ دوبارہ ایسا کوئی حادثہ وہاں ہوتا ہے تو دوبارہ سے وہاں وہی ہلاکتیں ہوں گی۔ کوئی بلڈنگ کوڈز کی عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس کے اوپر کسی قسم کا نفاذ نہیں ہو رہا، تو یہ سارا گورننس کا ایشو ہے۔ ریئلی یہ کہہ دینا کہ زلزلے کے نتیجے میں ہماری جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، جب دیکھیں جاپان میں اس قسم کے زلزلے سال میں کئی بار آ جاتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ وغیرہ یہ سب ہو جانا ڈاکٹر صاحب، یہ تو اس کو بھی روک سکتے ہیں نا آپ، ان کے قریب اپنے گھر نہ بنائیں اگر جہاں پہ لینڈ سلائڈ ہونی۔ سین فرانسسکو کا شہر جو ہے وہ رائٹ فالٹ لائن کے اوپر ہے، یعنی کہ اس کے نیچے سے ٹیکٹونک پلیٹس نکل رہی ہیں اور فالٹ لائن کے اوپر ہے، اور وہاں پہ سب سے شدید زلزلے آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے سیکھ لیا ہے۔ پہلے ایک زمانے میں وہاں پہ بھی بہت ہلاکتیں ہوتی تھی۔ یہ جو پچھلا زلزلہ آیا تھا ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیں کہ 5.2 بلین ڈالر جو ہیں وہ اس کے لیے پلیج کیے گئے تھے اس وقت، اور ابھی بتا رہے ہیں کہ جو بالا کوٹ انہوں نے پورا جو نیا شہر بنایا اس میں ساری سڑکیں بن گئیں، ہر چیز وہاں پہ جو ٹھیکیداروں نے وہاں پہ پیسے کما لیے، سب کچھ کر لیا، صرف ایک کام نہیں ہو سکا، لوکیشن نہیں ہو سکی گھروں کی، لہٰذا جو لوگ ہیں یا تو وہ واپس گئے اور انہوں نے جو پرانے اپنے گھر تھے انہیں کو دوبارہ بلڈ کر کے وہی رہنا شروع کر دیا، اور یا پھر یہ کیا کہ جو خیمے ہیں وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، یا یہ جو پلاسٹک آف پیرس کے جو چیزیں ہیں، فائبر کی جو اپنا خیمے ہوتے ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، تو وہی دوبارہ بات آتی ہے۔ یہ جو ایرا بنی تھی اور یہ انہوں نے کہا کہ ان کا کام مکمل ہو گیا، ابھی بھی دیکھیں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جو ایشو ہے، آپ نے ابھی بات کی، ہم نے جو ڈسٹرکٹ ناظم چترال سے ہیں جو ایڈمیٹڈلی ورسٹ ہٹ ایریا ہے، اور وہاں پر کوئی آدمی ابھی تک جو ہے وہ NDMA کی طرف سے، کرائسس مینجمنٹ کی طرف سے یا چیف منسٹر صاحب کی طرف سے وہاں پر نہیں پہنچا، اور وہ تو بیچارے جو ہیں وہ چیخیں مار رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ اوپر سے آئے اور ہمیں دیں۔ یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے۔ چودھری صاحب یہ سوچئے کہ ہمارے ہاں ایک نیشنل سینٹر آف ایکسلنس ان جیولوجی یونیورسٹی پشاور میں بنا ہوا ہے، جب یہ زلزلہ آیا تو ہم سب لوگ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ان کی جیولوجیکل سروے ہے اس کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں زلزلہ آیا ہے، اس کی نوعیت کیا تھی، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے USGS نے اس کو سکیل ڈاؤن کیا ہے اور 7.5 ریکٹر سکیل پہ اس کو لے کے آئے ہیں، جبکہ جو 2005 والا تھا وہ 7.6 یا 7.8 کی سکیل پہ تھا، اس میں نقصان بھی بہت زیادہ ہوا تھا۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 37
किलोमीटर जो है वो जमीन के नीचे था, ये वाला 212 किलोमीटर बताया जा रहा है जमीन से नीचे है। शायद इस वजह से इसके नतीजे में नुकसान जो है वो कम हुआ है। लेकिन ये जो मोहम्मद हनीफ साहब हैं जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं इसके मैट के, वो कह रहे हैं कि जी हमारा रेक्टर स्केल जो है वो 8.1 पे है, उनका जो है वो 7.7 पे है या 7.5 पे है, तो हमें फिगर्स मैच करने के लिए कम से कम 24 घंटे लगेंगे और हम 24 घंटे तक एक खत्मी नतीजे पे पहुंचेंगे कि किसकी फिगर्स कहां पे सही हैं। बट मेरा ख्याल है हमें अमरीकियों की मान ही लें, उनकी आगे ही होगी टेक्नोलॉजी। मतलब मैं हैरान होता हूं कि हमारे यहाँ अपने यहाँ यूनिवर्सिटीज के अंदर बेशुमार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुले हैं, उन पे $1,000,000 फॉरेन कर्जा जात लेके, फॉरेन ग्रांट्स लेके बनाए गए, लेकिन हम अभी भी जाते हैं तो यूएसजीएस की वेबसाइट पे जाते हैं और कोई ठोस किस्म की चीज देखनी चाहे तो वो उसी वेबसाइट पे मिलती है। 68 लोग फराह हलाक हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, 68 लोग जो हैं वो अफगानिस्तान में हलाक हुए हैं। और आपको पता है जो आप लोग इस वक्त वो स्क्रीन के ऊपर हम दिखा भी रहे हैं कि जो इसका जो मरकज है वो बुनियादी तौर के ऊपर वो बदख्शां और कंदूज का वो हेड क्वार्टर है जहां से तालिबान ने हमला किया था, और वो जो सारे अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान के मराकज हैं वो भी बुनियादी तौर के ऊपर बड़ी बुरी तरह हिट हुए होंगे। और डेफिनेटली अफगानिस्तान के अंदर जो नुकसान है वो इसलिए कम है कि वहां पे आबादी कम है, वगरना हमारे यहाँ जो KPK में आबादी चूंकि ज्यादा है, अनफॉर्चुनेटली नुकसान हमारे यहां ज्यादा हुआ है, मरकज इसका अफगानिस्तान में। चौधरी साहब वहां पे 2 स्कूल भी गिरने की रिपोर्ट मिली है, थकार प्रोविंस में स्कूल गिरा है, बगलान प्रोविंस में स्कूल गिरा है और वहां पे बच्चे जो हैं उनकी जानें जाया हुई हैं। और जो सेंटर बताया जा रहा है वो कोई जुर्म डिस्ट्रिक्ट है, तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर जनूब मगरिब की तरफ काबुल से, तो ये सेंटर बताया जा रहा है। और खुशकिस्मती की बात यह है कि जलजला जो है वो 212 किलोमीटर जमीन की तह से नीचे था और उसका इतना नुकसान जो है वो नहीं हुआ। ठीक, हम भी कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर कमरुज़्ज़मान चौधरी से भी हमारा राब्ता हो जाए। जी फवाद साहब क्या कह रहे हैं? ये इसीलिए ये कहा जा रहा है, ये फरा थोड़ा सा मैं दोबारा जो है वो कमरुज़्ज़मान साहब चूंकि हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ सके, उनसे बुनियादी तौर के ऊपर तो जो है वो सवालात हैं। लेकिन ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो 17th सेंचुरी में 1700 में बुनियादी तौर के ऊपर ये हुआ कि लंदन, लिस्बन और पुर्तगाल में पे दर पे सुनामी और जलजले जो है वो आने शुरू हुए, 2-3 इकट्ठे आ गए। और उसके बाद लंदन में इसके ऊपर एक बहुत बड़ी जो रिसर्च है, जमीनी अर्जियाती रिसर्च जो है वो शुरू की गई, जिसके नतीजे में पहले तो 1872 में ग्रूव गिल्डेंट है एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले ये तस्वुर पेश किया कि जमीन जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर फॉल्ट लाइंस के ऊपर बनी हुई है। फॉल्ट लाइंस क्या होती हैं कि जमीन की जो सख्त तह है ऊपर उसको जो क्रस्ट है उसको फॉल्ट, और वो क्रस्ट जो है वो एक दूसरे से आके जुड़े हुए हैं। बहुत बड़े बड़े जमीन की जो क्रस्ट है, जो तहें हैं जमीन की, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और वो कई जगहों के ऊपर तो बाल बराबर उनमें फर्क है और कई जगह ऐसी हैं जो स्पेस से भी नजर आती हैं। मसलन अनातोलिया तुर्की में जो फॉल्ट लाइन है वो कहते हैं कितनी बड़ी है कि वो स्पेस से भी जो है वो नजर आती है। ये जो फॉल्ट लाइंस हैं वो कहते हैं कि यहां पर जो एनर्जी है, ताकत है, वो नीचे से चूंकि गैसें हैं या मुख्तलिफ गैसेस वगैरह जो है वो इकट्ठी होती रहती हैं, और जब ये जमीन की तह जहां पे कमजोर होती है वहां से ये वो जमीन जो है वो उखड़ जाती है या प्लेट्स बदल जाती है, और ये जो जमीन में हरकत पैदा होती है उस अमल को जो है वो जलजला कहा जाता है। और जो रेक्टर स्केल जिसको हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो रेक्टर स्केल क्या है, ये बुनियादी तौर के ऊपर एक जमीन का जो अमूमी मोशन है उसको 10 गुना जब बढ़ जाता है तो एक रेक्टर स्केल जो है वो उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि लेट से आप जो फॉल्ट लाइन का तस्करा कर रहे हैं, इस बारे में हम कुछ मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके, बहुत से सूबे जो कि फॉल्ट लाइन पर हैं, अब हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए हम ये भी जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे फॉल्ट लाइन के हवाले से, तफसीलन कुछ वो बता रहे थे और मजीद कुछ तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है डॉक्टर कमरुज़्ज़मान चौधरी, UNWMO सेक्रेटरी जनरल स्पेशल फॉर एशिया, हमारे साथ मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया डॉक्टर कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि इतने तवातुर से जो जलजलों की हम अब आवाजें सुन रहे हैं, क्या वजह है, जलजले आते क्यों हैं? बेसिकली ये जो हिमालयन रेंज है जिसमें हिंदुकुश भी शामिल है, ये एक सिस्मिकली बहुत एक्टिव एरिया है और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट्स का आपस के अंदर टकराव है।
جس کی وجہ سے یہ ماؤنٹین رینج بھی جو ہے اسی کی وجہ سے بنی ہے، اور اس کی موومنٹس، پلیٹس کی موومنٹس کی وجہ سے کہ پریشر اتنا بلڈ اپ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ارتھ کویکس جو ہیں اس ایریا کے اندر جنریٹ ڈاکٹر صاحب یہ پہلا زلزلہ 1905 میں آیا، 100 سال بعد دو زلزلے اچانک آ گئے، اس کی کیا وجہ ہوئی کہ 100 سال تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر ابھی اچانک زلزلے آنا شروع ہو گئے؟ ایکچولی اس کا کوئی پیریڈ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ایک جگہ پہ یہ مطلب جو مظفر آباد کے پاس جس کا ایپی سینٹر تھا 2005 کا، یہ اس سے ڈفرینٹ ایریا ہے۔ مظفر آباد والے ایریا کے اندر یقیناً میرا خیال ہے انرجی بلڈ اپ ہونے کے لیے 50 سے پلس کو پیریڈ چاہیے، لیکن یہ کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایریا ہے اور کافی ایکٹیو ایریا ہے، یہاں پر آپ کو ایک اکثر جو ہے متواتر آتے رہتے ہیں 6 اور 6.5 میگنیٹیوڈ تک کے، تو کافی فریکوینسی سے اس ایریا کے اندر آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اور کافی سگنیفیکینٹ ہے اس ایریا کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب اور ممالک بھی جو ہیں وہ ٹیکٹونک پلیٹس کی فالٹ لائنز کے اوپر گرتے ہیں، جاپان میں بڑے زلزلے آتے ہیں، سین فرانسسکو کہا جاتا ہے کہ بالکل فالٹ لائن کے اوپر ہے، لیکن وہاں پہ اتنے نقصانات نہیں ہوتے جتنے پاکستان میں زلزلے آنے کے نتیجے میں ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے مناسب تیاری نہیں کرتے، اور اکثر کچھ پیریڈ کے بعد ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سیسمک کے زون میں ہیں، کیونکہ ارتھ کو ایک بہت زیادہ، یہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال کے بعد ارتھ کو ایک آ گیا، ورنہ جو میجر ارتھ کو ایک ہیں وہ کچھ پیریڈ کے بعد آتے ہیں، اور اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کی میموری بڑی شارٹ ہوتی ہے اور وہ اس بات کو بڑی جلدی بھلا دیتے ہیں کہ وہ سیسمک زون میں رہ رہے ہیں اور سیسمک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ فرق کیوں ہے ہماری رپورٹ میں اور امریکن جیوگرافیکل رپورٹ میں جو شدت ہے زلزلے کی، اس کے اوپر فرق کیوں ہے؟ ہماری 7.5 یا 7.7 ہے، 8.1 یا 7.7 ہے اور ان کی 7.5 ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا فواد صاحب۔ ایکچولی میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو ہے 8.1 وہ درست ہے۔ ہمارے پاس جو لوکل سیسمک ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے، جو کہ یو ایس کے پاس اویلیبل نہیں تھا۔ اس نے گلوبل ڈیٹا کے بیسس کے اوپر یہ جو 7.6 یا جو بھی 7 پوائنٹ سم تھنگ جو میگنیٹیوڈ نکالا ہے وہ اس کے بیسس پہ نکالا ہے، جبکہ ہمارے پاس اس ڈیٹا کے علاوہ لوکل سیسمک ڈیٹا بھی ہے جو اس کے اندر شامل ہے۔ اس لیے ہماری جو یہ میگنیٹیوڈ کی جو نکالی گئی ہے وہ ان سے بہتر ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں جو یونائٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروے ہے وہ تو ریئل ٹائم ڈیٹا دیتا ہے، ریئل ٹائم انفارمیشن بھی دے رہا ہے۔ ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں اتنے بہت سارے ایکسلنس سینٹرز بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ویب سائٹ میں کچھ نظر نہیں آتا۔ نہیں، یہ ڈیٹا بالکل اس وقت پاکستان کا جو سیسمک نیٹ ورک اور یہ جو طریقہ اس وقت ہے مانیٹرنگ کا جو سسٹم ہے وہ بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم ہے، پورا کمپیوٹرائز ہے اور سیٹلائٹ سے کنیکٹڈ ہیں تمام اسٹیشن، اور ود ان 2 to 3 منٹس اور کوئی بھی آپ کو آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی بھی انفارمیشن 8.1 کی چند منٹوں کے بعد ہی میڈیا کے اوپر چلنی شروع۔ ڈاکٹر قمر یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح پیشن گوئی ہو جاتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، سیلاب آنے والے ہیں، تو اس طرح کیا زلزلوں کی پیشن گوئی بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہی پریشان ہیں، جیسے ضلع ناظم چترال سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا زلزلے نہیں پتہ چلتے کہ آنے والے ہیں، اس لیے کوئی احتیاطی تدابیر نہیں ہو سکتی، یہ بھی تفصیل بتائیے گا۔ یہ بالکل درست کہا کہ اس کی ابھی تک کوئی سائنٹیفک ایسا سسٹم نہیں بن سکا جس سے کہ اس کی فورکاسٹ ارتھکویک کی فورکاسٹ کی جا سکے۔ جاپان نے اس کے اندر کچھ تھوڑی سی پیش رفت کی ہے، اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ انہوں نے ارلی وارننگ سسٹم ارتھکویک کا بنایا ہے کہ جو 20 سیکنڈز پہلے وارننگ دیتا ہے، اور 20 سیکنڈز وارننگ پہلے کا سے وہ نیوکلیر پلانٹس بند کر لیتے ہیں، جو بلٹ ٹرین ہے اس کو روک لیتے ہیں، یا کوئی آپریشن ہو رہے ہیں تو اس کے لیے 20 سیکنڈز کا وہ مارجن یوز کرتے ہیں۔ لیکن ابھی دنیا میں اور کسی جگہ پہ کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے کہ جو ارلی وارننگ چند گھنٹے یا چند۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور لوگ بڑے پریشان ہیں کمروان چودھری صاحب آفٹر شاکس کے حوالے سے، اگرچہ حکومت نے اور بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ آفٹر شاک سے پریشان نہ ہو، یہ ان کی شدت تو پہلے سے کم ہی ہوگی، زیادہ بھی نہیں ہو سکتی اور اتنا میجر نہیں۔ آپ کے خیال میں یہ آفٹر شاکس کا جو لوگ جو پریشان ہیں اس کے اوپر وہ کیا کریں؟
آفٹر شاکس یقیناً جو بھی میجر ارتھکویک آتا ہے تو اس کے بعد آفٹر شاکس اور اس میجر ارتھکویک کے بعد بھی آفٹر شاکس کا جو سلسلہ ہے وہ 3 سے 4 ماہ کے دوران ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور لیکن صرف ایک فرق یہ ہے کہ جو شیلو ارتھکویک تھے جیسا کہ ہمارا مظفر آباد والا ارتھکویک تھا اس کا جو ڈیپتھ تھی ایپی سینٹر کی وہ 10 کلومیٹر. تو جو شیلو ارتھکویک آتے ہیں میجر اس کے آفٹر شاکس کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے. لیکن جو ڈیپ روٹیڈ ارتھکویک ہیں جیسا کہ یہ ارتھکویک ہے ہمارا آج والا, تو اس کی جو ایپی سینٹر کی جو ڈیپتھ تھی 193 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے. تو یہ ڈیپ روٹیڈ ارتھکویک جو ہیں کمپیریٹیولی ڈیمیجز بھی ان سے کم ہوتے ہیں, اور کیونکہ کچھ انرجی ڈسیپیٹ ہو جاتی ہے جب وہ اس ڈیپتھ سے اوپر سرفیس پہ ٹریول کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ تربیلا ڈیم کو تو جی 1 منٹ پہلے مجھے کمپلیٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح یہ جو ڈیپ روٹیڈ ارتھکویک ہیں ان میں کمپیریٹیولی کچھ حد تک دوسرے ارتھکویک کی بنسبت آفٹر شاکس بھی کا سلسلہ اس سے کم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب تربیلا ڈیم کو کس ریکٹر اسکیل تک سیف سمجھا جاتا ہے؟ اور کراکرم ہائی وے کا بھی بتا دیجیے گا, اس کا بھی سنا ہے کہ کافی نقصان ہو گیا. اس کا جی کراکرم ہائی وے کا بھی بتا دیجیے گا, اس کا بھی تربیلا ڈیم کے حوالے سے بتا دیجیے. دونوں میں نے دوسرا نہیں سنا, لیکن تربیلا ڈیم کا میں خود اس کا انجینئر نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ نارملی جو سیسمک ایریا کے اندر اس طرح کے جو اسٹرکچر بنائے جاتے ہیں نارملی ان کو 9 میگنیٹیوڈ کے ارتھکویک کو سسٹین کرنے کے قابل بنائے جاتے ہیں. جی فواد صاحب آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ میں کراکرم ہائی وے کا سن رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ وہ بھی بلاک ہو گئی ہے اور کافی اس کو نقصان پہنچا ہے, اس کے اوپر بھی میں نے کہا اگر بتا سکے تو. جی بالکل, نارملی جو ہائی ویز ہوتی ہیں اور اس طرح کے جو ماؤنٹینس ایریا کے اندر اس کی بہت پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ بلاک ہو جائیں لینڈ سلائڈ سے, یا جس وقت اتنے میجر ارتھکویک آئیں تو وہ پتھر اوپر سے لڑک کے اور وہ بلاک کر دیتے ہیں یا کسی ایریا کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. تو یہ اٹ از کوائٹ نیچرل کہ وہ افیکٹ ہوئی ہو. ڈاکٹر قمر مختصراً یہ بھی بتا دیجیے گا, فالٹ لائن کا مسلسل تذکرہ ہو رہا ہے, پاکستان کے بہت سارے صوبے علاقے ہیں جو کہ فالٹ لائن پر ہیں, تو کیا آنے والے وقت میں اس حوالے سے خدشات رہیں گے مسلسل؟ جو سیسمکلی ایکٹیو ایریاز ہیں وہاں پر بالکل خدشات رہیں گے, اور وہاں کے لیے کچھ بلڈنگ کوڈز بنے ہوئے ہیں, ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو بلڈنگ اسٹرکچر بنائے جائیں خاص طور پہ سیسمک ایریاز کے اندر وہ اس ڈیزائن اور کوڈ کے مطابق. ڈاکٹر صاحب یہ ٹیکٹونک پلیٹس کے بارے میں بڑا ذکر کیا جا رہا ہے, یہ ذرا ہمیں سمجھا دیجیے کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس کیا ہوتی ہیں, ان کا کیا رول ہوتا ہے زلزلے میں؟ اس وقت یہ جو ہم جس ایریا کی سیسمک ایریا کی ہمالین ماؤنٹین ہندو کش رینج کی بات کر رہے ہیں, تو یہ 2 پلیٹس ہیں بیسیکلی, ایک انڈین پلیٹ ہے اور ایک یورو ایشین پلیٹ ہے, اور ان کی موومنٹ دونوں کی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے, یعنی ایک دوسرے کو پش کر رہی ہیں. اس موومنٹ اور پش کی وجہ سے ہی یہ جو ہمالین ماؤنٹینز ہے یہ ایک 1 ملین ایئرز کے اندر بنا, اور یہ جو موومنٹ کا سلسلہ ایک دوسرے کو پش کرنے کا وہ مسلسل جاری ہے, اور اسی کی وجہ سے جب اتنی انرجی بلڈ اپ ہو جاتی ہے اس ایریا کے اندر تو وہاں پر یہ میجر ارتھکویک اکر کرتا ہے. ٹھیک, بےحد شکریہ. ڈاکٹر قمرالزمان چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بات ہوئی. اب جو سیسمک ریجن ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی کہ اب وہاں پر احتیاطی تدابیر جو کوڈز ہیں ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. بلڈنگ جی فراب میں جو سمجھا ہوں کہ ایک انڈین ٹیکٹونک پلیٹ ہے اور دوسری یورو ایشین ٹیکٹونک پلیٹ ہے, اور یہ ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں موو کر رہی ہیں, یہ جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں یہ زلزلہ آتا ہے. تو اب معاملہ تو یہ ہوا کہ زلزلے تو آئیں گے, ہم سائسمک ریجن میں رہتے ہیں, تو زلزلوں کو روکنے کا تو ابھی تک کوئی سائنس کے پاس کوئی اس کا جواز نہیں ہے, نہ ہی پیشین گوئی کرنے کا. انہوں نے بتایا کہ صرف 20 سیکنڈ, وہ جاپان نے شاید کوئی نئی ٹیکنیک ایجاد کی ہے کہ وہ 20 سیکنڈ پہلے کر سکتے ہیں اس کی پیشین گوئی. تو وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ, ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہوگی, ہمیں ہماری حکومت کو جو ہے وہ بلڈنگ کوڈ جو ہے اس کا نفاذ کرنا پڑے گا, ورنہ جانیں ضائع ہوتی جائیں گی. ڈاکٹر صاحب یہاں تو اسلام آباد میں بلڈنگ کوڈ جو ہے وہ نہیں لگ پا رہا, باقی جگہوں پہ چترال میں یا وہاں پہ انہوں نے کیا کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں اسلام آباد میں, اور تمام ہی جو F11 میں آپ کو پتا ہے جو اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ تمام جو بڑے اپارٹمنٹس ہیں ان میں دراڑیں آ گئی ہیں, ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ابھی جو اوائڈ کرتی ہے, وہ نیچے
ان کی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے مینیجرز کون ہیں, ان کو دیکھ بھال کرنے والا کون ہے. ذمہ داری کا تعین ہونا اسلام آباد میں ممکن نہیں ہے, جو کیپٹل ہے جہاں پہ ساری مشینری موجود ہے, جس کا تقریباً 40 ارب روپیہ CDA کا بجٹ ہے سال کا, اور ان کو جو ہے وہ ان کی امپلیمنٹیشن کا حال یہ ہے. باقی جگہوں کے اوپر تو جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تو ایک بالکل ہی کہہ لیں کہ دیوانے کا خواب ہے. پاکستان میں تو وہ تو بالکل ہی چھوٹے ضلعوں میں ممکن نہیں ہے کہ اس کو کیسے کریں گے. اور بالکل بات صحیح ہے آپ کی کہ جب تک ہم ریگولیشن انفورس نہیں کراتے, آئی وش کہ اگر ہمارے ساتھ ضلع ناظم ثوابی اور شانگلہ بھی جڑ جاتے تو ہم پوچھ لیتے ان سے بھی کہ ان کا نقصانات وہاں پر کیا ہے. لیکن اس وقت جو اوور آل نقصانات جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ توقعات سے بہت زیادہ جو ہے انفارچونیٹلی ہوں گے, اور KPK جو ہے وہ بہت ورس ہٹ ہوگا. KPK کی گورنمنٹ جو ہے, خصوصاً پرویز خٹک صاحب جو ہے اور ان کی جو کابینہ ہے, ان کو ایکسٹرا مائل جانا پڑے گا اپنی کارکردگی کو دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو اس آزمائش سے نکالنے کے لیے. کافی بڑا پولیٹیکل کرائسس بھی ان کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے اگر وہ اس آزمائش میں عہدہ برا نہ ہو پائے تو. چودھری صاحب, میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ انڈین ٹیکٹونک پلیٹ کے اندر ہمارا پورا تقریباً صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب آ جاتا ہے, اور یورو ایشین ٹیکٹونک پلیٹ میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے. تو لگ بھگ 80 سے 85% پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ کسی نہ کسی ٹیکٹونک پلیٹ کے زد میں آتا ہے, فالٹ لائن کی زد میں آتا ہے. تو رہنا تو ہمیں پڑے گا زلزلوں کے ساتھ ہی. تربیلا دیکھیے کوئی انہونی سی سائنس نہیں ہے, بہت سارے ممالک نے بہت سارے شہروں میں ایسی چیزیں کریٹ کی ہیں, جیسے تربیلا ڈیم ابھی ہمیں بتایا گیا کہ 9 کی ریکٹر سکیل تک بنایا گیا ہے, اور تربیلا ڈیم میں مجھے ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ذرہ بھر بھی, ایک بال بھر بھی درار نہیں آئی. ٹھیک ہے, تو یہی احتیاطی تدابیر جو ہیں ہمیں بلڈنگز تیار کرتے ہوئے اختیار کرنی پڑیں گی تاکہ اس قسم کے افسوسناک سانحوں کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے ان سے بچا جا سکے. مزید کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ احتیاطی تدابیر یقینی طور پر اختیار کرنی ہوں گی مختلف عمارات کو تعمیر کرتے ہوئے, اور اب جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس سے نمٹنے کے لیے کیا کارروائیاں ہو سکتی ہیں, اس بارے میں ہم اپنے سیگمنٹ میں بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, اب ہم بات کر لیتے ہیں جو اس وقت صورتحال پیدا ہے اس سے کیسے نمٹا جا رہا ہے اور نمٹا جائے گا. دیکھیے, وکٹمز تو 3 قسم کے ہیں. لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی ہیں, زخمی لوگ ہیں اور بے گھر ہیں. تو زخمیوں کا تو ہسپتالوں سے معاملہ ہے, اور بے گھر لوگ جو ہیں ان کی پھر مدد کرنی پڑے گی, ان کو شیلٹر دینا پڑے گا. بے شمار گھر گر گئے ہیں تو کمبل, خیمے. پاکستان کی تاریخ ایسی رہی ہے کہ پاکستانی بہت ہی وہ چیریٹیبل لوگ ہیں, بہت ہی مدد کرنے والے لوگ ہیں, اور پھر بیرونی دنیا جو ہے وہ بھی مدد کرنے کے لیے سامنے آتی رہی ہے تاریخ میں, اور دوبارہ سے سامنے آئے گی. جی ہاں, اور ڈاکٹر صاحب KPK کا سب سے زیادہ جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ نقصان ہوا ہے, جس میں ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چترال کے ناظم سے بات کی تھی اور 26 ہلاکتوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا. اب ضلع ناظم شانگلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جناب نیاز احمد صاحب. بے حد شکریہ. نیاز احمد صاحب, ہمیں بتائیے گا اب تک اگر بات کی جائے شانگلہ کی تو کتنے افراد جہاں بحق ہو چکے ہیں اس افسوسناک واقعے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میں یہ کہوں کہ آج کا جو زلزلہ پیش آیا تو اس میں سب سے زیادہ نقصان ضلع شانگلہ کو ہوا ہے, اور ابھی تک 33 افراد یہاں پہ جان بحق ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں افراد میں لوگ زخمی ہیں. اس کے علاوہ ہزاروں تعداد میں مکان گر گئے اور لوگ اسی طرح بغیر چھت کے وہ رہ رہے ہیں. تو لوگ کافی مشکل میں ہیں, ہم کافی مشکل میں اور اپنی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, کوئی تو نیاز صاحب حکومتی وسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے؟ ہاں, ابھی تھوڑی دیر پہلے چیف منسٹر KPK سے بھی میری بات ہوئی تھی, پرویز خٹک صاحب سے, اور ان کو بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں پہ چونکہ بارش بھی ہے, سردی ہے, بچے ہے وہ گھروں کے باہر ہے, تو یہاں پہ تو انہوں نے وہ فی الحال مجھے کہا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں, اور یقینی کی کہ کل تک آپ کو ٹینٹ بھی مل جائیں گے اور کمبل بھی مل جائیں گے. مہتاب عباسی صاحب نے, گورنر صاحب نے کوئی اعلان کیا ہے 10,000 روپے ہر زخمی کو دینے کا, وہ کوئی آپ تک پہنچ رہے ہیں؟ نہیں, ابھی تک تو اس طرح کوئی وہ میں نے نوٹس میں نہیں ہے. اور ابھی MS2 پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے, ان کو یہاں کا دورے کرنے کا بھی کہا ہے, تو وہ بھی آئیں گے. انہوں نے بھی کہا کہ فی الحال ہم کل 500 ٹینٹ آپ کے لیے بھیج رہے ہیں, کچھ کمبل بھیج رہے ہیں. تو ان کو بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ بالکل کم ہے آپ, کیونکہ یہاں پہ اس طرح کی فار فلنگ ایریاز ہے, کافی دور ایریاز ہے, تو ابھی یہ نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. جو میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں تو یہ کل تک اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دگنا 3 گنا, اور
इसमें वो अच्छा इजाफा न्याज हो साहब मुझे जाएगा। दोबारा ये लोग बताइएगा यहाँ पे कि जो ज़िली हुकूमत है, आपके अपने वसाइल जो हैं, आप उनसे कितनी मदद कर सकेंगे अपने जिले के लोगों की? बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ इतने वसाइल तो है नहीं। शंगला एक गरीब डिस्ट्रिक्ट है, गरीब जिला है, तो इसमें इतना कुछ है नहीं। यहाँ पे जो हमारा ज्यादातर वो डिपेंड होगा तो वो दूसरे एरिया से जो लोग हमारे वो जो इमदाद करेंगे, हमें रिलीफ देंगे, तो उससे हमारा वो सिस्टम चलेगा। आपको पता है पहले जो 2005 में जलजला आया था उसमें भी काफी डेथ्स हुए थे, शंगला में काफी नुकसान हुआ था, तो एक ठीक है। दफा फिर वही मनाजिर हमारे सामने है। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे नियाज अहमद साहब, और इंतहाई अफसोस के साथ हम आपको बता रहे हैं कि शांगला में अब तक की जो नियाज अहमद साहब ने बताया 36 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं, और जो बता रहे हैं कि जख्मी हैं, और यकीनी तौर पर वो कह रहे हैं कि जहाँ भाग अफराद की तादाद बढ़ सकती है। जी फवाद साहब। लेकिन फरा वही मसला तो दोबारा फिर वही है कि जो जिली हुकूमतें कायम की गई हैं उनके पास वसाइल ही नहीं है अपने तौर पे कुछ करने के, उनके रेगुलेशन इन्फोर्समेंट्स नहीं है। जब तक आप डिस्ट्रिक्ट्स को डेवोल्यूशन नहीं करेंगे चीजें, आप देखें ना, आपने हुकूमत बना दी है लेकिन वो देखते फिर जाहिर सूबाई हुकूमत की तरफ है, वफाकी हुकूमत की तरफ है, तो फिर तो ये इसका कोई फायदा ही नहीं है सिस्टम का। लेकिन सिर्फ ये अच्छी बात है कि कम अज कम एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं जिनकी काउंसलर्स की सूरत में नुमाइंदे हर जगह मौजूद हैं, और वो उनको एक खबर दे रहे हैं और उनकी टेक केयर कर रहे हैं। एक निजाम जरूर मौजूद है, इस निजाम को जब तक आप वेल इक्विप नहीं करेंगे वो फंक्शन नहीं कर सकता। और वो जिस तरह से जिला नाज़िम साहब कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद की तरफ और पिशावर की तरफ देख रहे हैं, आइडियल सिचुएशन तो जाहिर है एक बड़ा सानिया है, और पिशावर और इस्लामाबाद को भी उनकी मदद तो करनी ही चाहिए, लेकिन यह है कि एक इनिशियल रिस्पॉन्स जो है वो तो जिले की तरफ से जाना चाहिए लोगों का। लेकिन मुझे लग रहा है कि नाज़मीन, जिन दोनों नाज़मीन से हमारी बात हुई है, वसाइल के मामले में वो काफी बेबस है, उनको नहीं लग रहा कि वो कर पाएंगे। चौधरी साहब, एक छोटी सी अच्छी खबर भी है मेट्रो बस के हवाले से कि वहां पे जो ब्रिजेस बनाए गए थे, रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली मेट्रो बस, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। काफी शिद्दत वाला जलजला था, लेकिन वो सारे ब्रिजेस जो हैं वो कायम हैं। ठीक है फवाद साहब। अरशद अब्बासी साहब माहिर अर्जियात हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे फॉल्ट लाइन पर, हमारा मुल्क है, बहुत सारे सूबे हैं ऐसे, तो क्या वो एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? अरशद अब्बासी साहब से हम जान लेते हैं। अरशद अब्बासी साहब, क्या हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर खामियां रह जाती हैं जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाकयात इतनी बड़ी तबाही कर देते हैं? अच्छा, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं माहिर अर्जियात नहीं हूँ। अलबत्ता 2005 में जब जल्जला आया था उस वक्त जैपनीज, टर्किश एंड चाइनीज आए थे, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे भी इंगेज किया था कि बिल्डिंग कोड डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों फेल हुए। सही। उसमें एक बड़ी बात क्लियर थी कि देखें, जल्जला कुछ नहीं कहता इंसान को, एक्चुअली ये बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इंसान को इतनी कैजुअलिटी होती है या इतने लोग पढ़ते हैं इसके लिए एक बिल्डिंग कोड डेवलप किया गया था। और फिर ये जितनी भी सिविक अथॉरिटीज हैं, जैसे सीडीए, आरडीए है, लाहौर में एलडीए, इन सबको दिया गया था कि जी आपने इसको इन्फोर्स करना है। लेकिन हमारी जितनी जो सिविक अथॉरिटी है, जैसे सीडीए है, जिसमें बिल्डिंग कंट्रोल सेल है, क्या आप कल आप ड्राइंग लेके चले जाए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, तो मेरे ख्याल में हमारे पास वहां पे कैपेसिटी नहीं है कि उसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग को चेक कर सकते हैं कि ये अर्थक्वेक कितने तक ये बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता। इससे पहले जैसे प्रोग्राम हो रहा था, बात कर रहे थे आप कि जैसे मंगला डैम बना था या तरबेला, तो उस वक्त इवन 1960 में जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनी थी उस वक्त उनके मद्देनजर था कि यहाँ पे जल्जले आएंगे, और 9 रिएक्टर तक, बल्कि 9.5 तक उसमें इतनी फाउंडेशन में, स्ट्रक्चर में गुंजाइश है कि कुछ भी हो जाए वो उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं। तो अरशद अब्बासी साहब, ये जो भाषा डैम बना रहे हैं और ये जो बाकी डैम बना रहे हैं वो भी फॉल्ट लाइन के ऊपर, उनमें इन चीजों का ख्याल रख रहे हैं ये जो मंसूबा बना रहे हैं भाषा डैम का या जो बाकी बना रहे हैं? देखिए, एक इसमें अच्छी बात बता दूं कि इसमें जो बादशाह डैम या जितने जो हाइड्रो पावर थी, जो नीलम जिला में भी जो डिले हुआ, तो सिर्फ बात है कि इसमें सब में वाकई इंटरनेशनल कम्युनिटी के कहने के ऊपर, इनकी स्ट्रक्चर्स के ऊपर, इनके डिजाइन के ऊपर मॉडिफिकेशन हकीकतन की गई थी। और जो आपने बात की फवाद साहब, ये जो बादशाह डैम है, बिल्कुल ये बड़ा वनरेबल एरिया है, इसलिए इसकी 3, 4, 5 दफा इसका जो डिटेल डिजाइन है, देखें पाकिस्तान ने नहीं बनाया, ये बाहर से हमने डिजाइन करवाया है, और ये मेरे ख्याल में इतनी की इसकी कैपेसिटी है कि ये सस्टेन कर सकेगा। लेकिन मैं अगर जल्दी से मुझे अगर आप टाइम दें तो आपका एक दूसरा चैनल जिसमें बड़ा शोर एक मचा हुआ है कि जी जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से सारी तब्दीली आ रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ये बात पार्शली उस वक्त 2005 में बात बिल्कुल चली थी, उसमें कमर जमान साहब भी थे, और बल्कि उन्होंने मुझे कहा था कि यार आप इस पे काम शुरू करें। लेकिन इसमें एक बात बता दें कि
یہ جو ہمارے سیاچین ہے یا بس ایسٹرن جو گلیشیئر ہے یہ میلٹ ہو رہے ہیں، اس کا ایک جب میلٹ ہوتے ہیں تو آپ کا ویٹ ڈسبیلنس ہوتا ہے، پلیٹس کے اوپر جو بیلنسنگ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈسٹرب ہوتی ہے. ایون جو سونامی بھی آئی تھی تو اس وقت بھی کہا کہ جی اوشن فلور کے اوپر پانی کا ویٹ بڑھ گیا، سی لیول رائز بڑھتا ہے. صحیح. اس کے لیے ہمیں پاکستان انڈیا میں ایک کوشش ہونی چاہیے کس طرح ہم گلیشیئرز کو سسٹین کر سکیں. جیسے سیاچن کا مسئلہ ہے، میری آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ میلٹ ہو رہا ہے دو انڈین اسپیشل انڈین آرمی کی پریزنس کی وجہ سے، اس کو بھی ہم روکیں تاکہ آپ کا یہ جو فریکوینسی آف ارتھ کیونکہ یہ کم سے کم ہو سکے. یہ صحیح. بڑھ رہی ہے. اس بڑھنے میں جو ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کلائمیٹ چینج میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اسپیشلی جو دیکھیے 1 کیوبک میٹر ٹھیک. آئس کا وزن جو ہے نا 1 ٹن ہوتا ہے. تو 1 ٹن کو آپ دیکھیں آپ چینج کرتے تو کیا ہے، آپ گاڑی میں ویٹ چینج کریں تو دیکھیں اس کا ٹلٹ کس فرق ہو بیلنس جاتی ہے. بالکل بالکل یہ صحیح. باجی بے صاحب حد شکریہ. 2005 کے زلزلے سے ہم نے کچھ سیکھا؟ ڈاکٹر صاحب اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا. ٹھیک، ابھی ٹھیک. بھی آپ کی جو ریٹرو فٹنگ بلڈنگ کی بہت زیادہ کرنی تھی. جیسے بلیو ایریا میں آپ کے دیکھیں اس سائڈ پہ جو پلازے بنے ہوئے ہیں، کس بلڈنگ ریٹرو ٹھیک ہے. فٹنگ ہوئی ہے. بے حد کیا ہم نے شکریہ ارشد عباسی صاحب. 2005 کے زلزلے سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. تفصیلاً بات ہو گئی کہ یہ آج جو افسوسناک زلزلہ ہمارے سامنے آیا ملک میں، اس کے بعد جو تباہی ہوئی. آخری ورڈز ڈاکٹر صاحب آپ. دیکھیے، ایک طرف تو گورننس فیلئر ہے کہ حکومتیں جو ہیں، سیوک باڈیز جو ہیں، وہ بلڈنگ کوڈز اس کے اوپر نفاذ نہیں ان کا کر پا رہی. اور پھر جب زلزلہ آ جاتا ہے تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، جیسے چودھری صاحب نے بار بار اٹھایا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے جی، ان فواد لوگوں صاحب. کو پہنچانے کے لیے. جی فواد جی صاحب. میرا خیال ہے امیڈیٹ تو ریلیف ہے. ریلیف جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نے دینی ہے، اور میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی اور چیف منسٹر صاحب سے بھی یہی ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ آپ جو لوکل ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ان کو امپاور کریں، ان کو وسائل دیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو فوری طور کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریلیف دے سکے. اور دوسرا ریلیف ظاہر دے ہے سکے. کہ آپ کو ٹھیک ہے. صحت کو خلیق الزمان صاحب کو ہم نے لینا تھا، پمس کے ڈائریکٹر جو اپنا ہے وہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کو ہم نہیں لے سکے. میرا خیال ہے وہ کوئی ایشو میں، لیکن بٹ اینی ویز ابھی یہ پرابلم پہلا تو ہے کہ کمی کی وجہ ریلیف سے. کا. جی ٹھیک ہے، بالکل. اور اب اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے، اور مسئلہ وہی ہے کہ ریلیف کے لیے اب زیادہ سے زیادہ کوششیں کرنی چاہیے. امدادی کارروائیاں تیزی سے ہونی چاہیے تاکہ جو زخمی افراد ہیں وہ لقمہ اجل نہ بنے، اور اس تمام تر صورتحال پر بہتر طریقے سے قابو پایا جا سکے. ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.